अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामीन, पिछले व्लॉग में हमने एक मजमून की इब्तिदा की थी जिसका उन्वान था अहले ईमान के लिए कुरानी बशारतें। ये मजमून तहरीर किया है हाफिज़ अफरोक हसन साहब ने। तो इसका मुताला हम कर रहे थे। इसके कुछ हिस्से को हमने पढ़ लिया था पिछले व्लॉग में, और आज इंशाल्लाह इसके आगे बढ़ेंगे। तो इन कुरान की इन आयात का तर्जुमा पढ़ के एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए बहुत सी बशारतें, बहुत सी खुशखबरियाँ, बहुत सी नेमतों का ऐलान किया है जो अहले ईमान को कुछ हिस्सा उसका दुनिया में मिल सकता है और मिलेगा, और बाकी उसका हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा उसका आखिरत में मिलेगा, जिसका वायदा अल्लाह ताला ने मोमिनों से किया है। और अल्लाह ताला का वायदा कभी गलत नहीं होता, यकीनन वो पूरा होगा, एक वक्त आएगा। लेकिन एक बात जो गौर करने की है कि जहाँ इनामात का, जहाँ अपने बशारतों का, खुशखबरियों का जिक्र किया अल्लाह ताला ने, वहीं अहले ईमान पर कुछ जिम्मेदारी भी डाली है। उनको बताया है कि क्या किरदार आप में होना चाहिए, किन सिफात के आप मालिक हों, आपके अमाल कैसे हों, जिनके बदले में फिर आपको ये तमाम नेमतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। तो कुछ ऐसी आयतें भी हैं जिसमें अहले ईमान की खसूसियात बयान की गई हैं, उनकी आदात बयान की गई हैं, उनके उसूल बयान किए गए, और यही होने चाहिए, रहे हैं। अहले ईमान के ये उसूल रहे हैं और अब भी रहने चाहिए। तो यही ये बताया जा रहा है कि कौन लोग दुनिया और आखिरत में फलाह और कामरानी के मुस्तहिक हैं। तो इसमें अगली आयत का तर्जुमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात के तरीक़े पर आमिल होते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों उन औरतों के जो उनकी मुमलिकत हों, कि उन पर महफूज न रखने में वो काबिल मलामत नहीं है। अलबत्ता जो इसके अलावा कुछ और चाहें वही ज़्यादती करने वाले हैं, अपनी अमानतों और अपने अहद व ईमान का पास रखते हैं, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। यही वो लोग हैं जो वारिस हैं और मीरास में उनको वो फिरदौस पाएंगे, यानी जन्नत पाएंगे, और उसमें वो हमेशा रहेंगे। ये आयत का तर्जुमा है सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 1 था 11, उनका तर्जुमा पेश किया गया है। एक और सूरा में या इसी तरह की आयत आई हैं, उसका तर्जुमा समाअत फरमाइए। ए ईमान लाने वालों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह और रसूल का हुक्म मान लो, तवक्को है कि तुम पर रहम किया जाएगा। दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उसकी जन्नत की तरफ जाती है, जिसकी वसत ज़मीन और आसमान जैसी है, और वो उन खुदातर्स लोगों के लिए मुहैया की गई है जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, ख्वाब व बदहाल हों या खुशहाल हों, जो गुस्से को पी जाते हैं, दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं, और जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई फहश काम उनसे सरदर्द हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, तो उन्हें फ़ौरन अल्लाह याद आ जाता है और उससे वो अपने कसूरों की माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ़ कर सकता हो, और वो दीदा व दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते। ऐसे लोगों की जज़ा उनके रब के पास है कि वो उनको माफ़ कर देगा और ऐसे बागों में उन्हें दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है नेक अमल करने वालों के लिए। ये सूरह
آل عمران کی آیات نمبر 132 تا 136 ہیں اس کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔ اگلا ان کا نقطہ یہ ہے، یہ 13واں نمبر ہے اس کا۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ خدا رحم کریم نے اپنے اہل ایمان بندوں کو عباد الرحمن کے معزز خطاب سے نوازا ہے۔ میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کو عباد الرحمن یعنی اللہ کے رحمان کے بندے سے نوازا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو آیت کوٹ کی ہے اس کا ترجمہ میں تحریر کیا انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اور اس کا عذاب تو جان کا روگ ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ پھر یہ کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے، جو اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا، اور اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں سے توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے رب اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ یہ سورہ فرقان کی آیات 63 سے لے کر 76 تک کا ترجمہ تھا۔ اندازہ لگائی کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے ایک مومن میں، وہ ساری بیان کی گئی ہیں۔ پھر آگے ان کا 14واں نقطہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی راہ میں جو بھی تکلیف اٹھائیں گے اور جو کچھ خرچ کریں گے اس کا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ یعنی جو کچھ خرچ کرتے ہیں، جو تکلیف اٹھاتے ہیں، وہ ضائع نہیں جائیں گی، بلکہ ان کا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا، نیک اور بہترین بدلہ۔ تو اس سلسلے میں جو آیت کوٹ کی ہے اس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ اس لیے ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی وہ قدم اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے میں ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یعنی اس طرح کا جو بھی کام کریں گے نیکی کی راہ میں وہ اس کو
عمل صالح لکھا جائے گا اس کے بدلے میں۔ یقیناً اللہ کے یہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 تا 121۔ پھر ان کا 15واں نقطہ یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ کے دوست ہیں اور ان کے لیے خوف و رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اس کے لیے انہوں نے جو آیت کوٹ کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیات نمبر 62 تا 64 کا ترجمہ۔ 16واں ان کا نقطہ ہے کہ جزا و سزا کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس دن ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ اس کی دلیل میں جو آیات آپ نے کوٹ کی ہیں ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، اب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ تھا۔ اگلا نقطہ نمبر 17 ہے ان کا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اہل ایمان ہی ابرار نیکوکار ہیں۔ حشر کے میدان میں انہیں ہر سختی اور پریشانی اور مصیبت سے بچا لیا جائے گا اور انہیں نعمت بھری جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا جہاں وہ ہر طرح خوش و خرم رہیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے جو آیات کوٹ کی ہیں اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک لوگ جنت میں مشروب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی اور ان کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے۔ وہاں جو پھل ہوں گے ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے۔ شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک انداز کے مطابق بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔
وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری کے قابل اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے. یہ سورہ دہر کی آیات 5 تا 22 کا ترجمہ تھا. اب ان کا 18واں نقطہ ہے کہ اہل ایمان وہ خوش قسمت انسان ہے جنہیں میدان حشر میں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھوں میں دی جائیں گے. یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ کامیاب و کامران ہو گئے. دربار خداوندی میں انہیں دائیں جانب جگہ دی جائے گی اور اس طرح وہ یمین و سعادت کی بے کراں نعمتوں سے سرفراز ہوں گے. یمن اور سعادت کی بے کرائے نعمتوں سے سرفراز ہوں گے. ان کے ابدی قیام کے لیے جو عالی شان جگہ مہیا کی جائے گی اس کی منظر کشی قرآن میں اس طرح کرتا ہے. اب کچھ اور آیت انہوں نے کوٹ کی ہیں, اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور سے نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا بنا دیں گے. باکرا مطلب کماری. اور انہیں باکرا بنا دیں گے اپنے شوہروں کی عاشق اور ہم سن. یہ سب کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے. یہ ترجمہ ہے سورہ واقعہ کی آیات 27 تا 38 کا. پھر ایک اور انہوں نے سورہ کی آیات کوٹ کیے یہاں پر جس کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرے نامہ اعمال میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. یہ ترجمہ تھا سورہ حاقہ کی آیات نمبر 19 تا 24 کا. پھر 19واں نقطہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اہل ایمان جو نیکی اور حق پرستی میں سب پر سبقت لے گئے ہوں گے اور بھلائی کے ہر کام میں سب سے آگے ہوں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو آیات کا ترجمہ کوٹ کیا ہے آپ نے اس کا ترجمہ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے والے تو پھر آگے والے ہیں. وہی تو مقرب لوگ ہیں. نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم. مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب کے چشمے جاری سے لبریز پیالے اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فتور آئے گا. اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں اور پرندوں کا گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کو چاہیں استعمال کریں. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی ایسی حسین جیسے چھپا کے رکھے گئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے یعنی جنت میں. اور جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. یہ ترجمہ ہے سورہ واقعہ کی آیات نمبر 10 تا 26 کا. پھر 20واں نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے تحریر فرمایا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اہل ایمان انعامات کی ان بشارتوں کی وجہ سے کسی گھمنڈ کسی احساس برتری اور کسی سہل پسندی اور غفلت شعاری کے مرتکب نہیں ہوتے بلکہ پوری عاجزی
اور کامل انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرتے رہتے ہیں. یعنی نیک لوگ اپنے نیکی پر گھمنڈ غرور نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، بلکہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں. تو اسی سلسلے میں جو آیت کوٹ کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو. ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. پاس آئے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. خداوند، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. یہ ترجمہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 تا 194 کا. پھر 21واں نقطہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اس طرح کی جو دعائیں ہیں اہل ایمان کے دلوں کی گہرائیوں سے نکلتی ہیں، اس لیے بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں. پھر ادھر سے جو جواب آتا ہے، اب اس کی دلیل میں آپ نے کچھ آیات کوٹ کی ہیں جن کا ترجمہ ہے. جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میری لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کا ترجمہ تھا. تو ان آیات کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کرے گا اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے حساب سے چلتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے ان سے بچتے ہیں. تو ایسی بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں نوازے گا، دنیا میں بھی نوازے گا، لیکن آخرت میں سب سے زیادہ درجہ ملے گا. ایک آیت جو میری نظر سے گزری، جو اس مضمون میں شامل نہیں ہے، وہ بہت بڑی خوشخبری ہے. میں سمجھتا ہوں جتنی خوشخبریاں دی گئی ہیں ان سب سے بڑی خوشخبری ہے. سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور یہ کیسے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آ جائیں. یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69. یعنی اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ نیک لوگ، مومن لوگ جو اچھے اعمال کر کے جائیں گے وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے. کیا صحبت ہوگی واقعی جو مسر آئے گی. کتنا بڑا اعزاز ہوگا، شرف حاصل ہوگا ہمیں کہ انبیاء سے ہم ملیں گے، ان کی صحبت میں ہم ہوں گے، ان سے ملاقات ہونے کا ہمیں شرف ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے ایک مومن کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر لے، اور یہ تمام جو نعمتوں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں کیا ہے ان سب کا ہمیں حقدار بنا دے اور ان تمام نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دے. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.